अस्सलाम वालेकुम। नजात दहिंदा बाय निगत सीमा पार्ट 2 बरज़ख एपिसोड 2। मैंने फ़ोन किया था लॉन्ग एटन दोबारा, लेकिन तुम्हारे डैड घर पर नहीं थे। आज फिर करूँगी, वो उसे बता रही थी। मैंने पाकिस्तान भी फ़ोन किया था, वहाँ सब बहुत बेचैन हैं। पुप्पो की हालत तो बहुत ख़राब है, बहुत मुस्तरिब हैं वो। एक तो उनकी उम्र भी ऐसी है कि बर्दाश्त की हिम्मत नहीं है उनमें। इतनी बड़ी खुशी मिली है उनको, तो तुम्हारे डैड से बात होती तो मैं उनसे कहती वो जल्दी करें। कहीं ओ गॉड, ये किस कदर अचानक और हैरान कुन खुशी सी है। उसकी आवाज़ में चहकार सी थी। भाई और भाभी तो जानते तक ना थे कि कोई बाबा जानी के भाई भी थे। वही क्या हमारी नस्ल के किसी बच्चे को सिवाय मेरे इल्म नहीं था। मुझे भी बस इत्तफाकन ही पता चला था। हेनरी, तुम ठीक हो ना? नूरुलैन ने अचानक ही उसके सते हुए चेहरे को देखा। तुम अभी तक अपसेट हो क्या? उसने चिड़िया से नज़र हटाते हुए एक नज़र उसके खुशबाश चेहरे पर डाली। आज वो हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी फूलों वाले ग्रे स्कार्फ और ग्रे ही गुलाबी फूलों वाली लॉन्ग शर्ट और स्याह ट्राउज़र्स पहने वो कोई शगुफ्ता सा फूल ही लग रही थी। हेनरी, उसके लहजे में नरमी घुल गई। बाज़ औक़ात हमारे साथ कुछ भी बहुत अचानक और अनहोना हो जाता है, जो यकीनन बहुत डिस्टर्ब करने वाला होता है, लेकिन हमें बहादुरी के साथ हालात को फेस करना चाहिए। तुम्हारे लिए ये इंकशाफ अचानक और हैरानकुन ज़रूर है, लेकिन इतना तकलीफ़ दे हरगिज़ नहीं जितना तुम महसूस कर रहे हो। क्यों नहीं तकलीफ़ दे? वो तलख़ी से बोला। इसलिए कि तुम्हारा और तुम्हारे डैड का जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। चाहे तुम्हारे डैड मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन, वो तुम्हारे बाप हैं और तुम उनके बेटे हो। लेकिन क्या तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा और उनका ताल्लुक़ टूट गया है? तो क्या ये ताल्लुक़ नहीं टूटा? उसने हैरानी से नूरुलैन की तरफ देखा और फिर सामने के दरख्तों में उस चिड़िया को तलाश करने लगा जो कुछ देर पहले टहनियों पर फुदक रही थी। एक बार तुम डोरथी से कह रहे थे कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है। काश ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ही जिंदा होते। तब एकदम तुम्हें इतने रिश्तेदार मिल गए हैं, तुम्हारे डैड के भाई बहन और उनकी औलादें और फिर उनकी औलादों की औलादें, और मैं तुम्हारी फर्स्ट कज़न हूँ। क्या तुम्हें इस इंकशाफ से खुशी नहीं हुई? उसका अंदाज बिल्कुल किसी मेहरबान जैसा था। उसने अपने दिल को टटोला जहाँ किसी खुशी की रमक ना थी। बस एक गहरी उदासी की धुंध ने पूरे वजूद को लपेट में ले रखा था। हमारे दरमियान बहुत फासले हैं, मज़हब के फासले, इसलिए सारे रिश्ते बेमायनी हैं, उसने खुद को कहते सुना। हालांकि वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। तुम ये फासले ख़त्म क्यों नहीं कर देते हेनरी? बेख्तियार बेंच की पुश्त पर हाथ रखते हुए वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुकी। तुम भी मुसलमान हो जाओ। मैं? उससे करंट लगा। अगर ये बात उसने मेरी मोहब्बत से मगलूब होकर कही होती तो शायद मैं सोचता भी। डैड से ये कह देने के बावजूद कि वो महज नूरान से शादी की खातिर अपना मज़हब नहीं बदल सकता, कई बार रात को अपने बेड पर लेटते हुए उसने सोचा था, अगर नूरान मुझसे मोहब्बत करने लगे इतनी ही जितनी मैं उससे करता हूँ, और वो कहे कि हेनरी तुम मेरा मज़हब अपना लो, तब तो शायद मैं उसका मज़हब अपना लूँ। उसके दिल ने चुपके से किसी राज की तरह हामी भरी थी। एक बार उसके स्कूल टीचर ने कहा था, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए एक ही पैगाम लाए थे। उन्होंने इस कारखाना जहाँ को एक ही चश्मे तहैयर से देखा। तब उसने सोचा था, एक बार नहीं कई बार, और अब भी अगर नूर ने ये बात उसकी मोहब्बत और चाह में कही होती तो। कभी कभी कोई बहुत शदीद ख्वाहिश आदमी को इस तरह मगलूब कर देती है, कोई इस ख्वाहिश के सामने हथियार डाल देता है, बेदस्तो पा हो जाता है। मुझे भी पढ़ाई से इश्क था, मैं भी पढ़ना चाहता था, और इस ख्वाहिश ने मुझे हाथ बांध कर अपने सामने मगलूब करके डाल दिया था। मैं बेबस हो गया था। मुझे भी उस लड़की की मोहब्बत और रफ़ाकत की ख्वाहिश मगलूब कर सकती है। मैं भी इस लड़की की खातिर, सिर्फ इस ख्वाहिश की खातिर मज़हब छोड़ सकता हूँ। तो डैड? इस समय उसने अपने दिल में उनके लिए एक नरम गोशा बनते महसूस किया। उसने नूरुलैन के चेहरे से नज़रें हटा लीं। हाँ तुम? नूरुलैन की नज़रें अभी तक उसके चेहरे पर थीं। इसमें हर्ज क्या है हेनरी? मैं ये नहीं कह रही कि तुम बगैर सोचे समझे हमारा दीन कबूल कर लो, बल्कि पहले तुम इसका मुताला करो। मेरे पास इसके मुतल्लिक लिटरेचर है, तुम अच्छी तरह सोच समझ के फ़ैसला कर सकते हो।
تم بلا شبہ دین اسلام کو سب سے افضل دین پاؤ گے. میں تمہیں دوں گی یہ لٹریچر، بلکہ میں ابو صالح سے بھی کہوں گی کہ وہ تمہیں دین اسلام کے متعلق وہ سب کچھ بتائے جو تم چاہتے ہو. لیکن میں دین اسلام کے متعلق کچھ بھی کیوں جاننا چاہوں گا؟ اس نے نور العین کی باتوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا. ضروری تو نہیں کہ میں اپنے ڈیڈ کا مذہب اپناؤں، اس نے خود کو پھر کہتے سنا، حالانکہ وہ نور العین سے اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ یکدم کھڑا ہو گیا. پتہ نہیں وہ یونیورسٹی کیوں چلا آیا تھا. کیا صرف نور العین سے یہ سننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ مسلمان جو ساری دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے پھر رہے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہو جائے. تم سوچنا ہنری، نور العین نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا. نہیں، ہرگز نہیں. اس کے دل نے پوری شدت سے انکار کیا اور وہ نور العین کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے داخلی گیٹ کی طرف بڑھا. سامنے سے آتا فرینک اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا. ہے رکو، کہاں غائب ہو؟ فرینک اس کے قریب آ گیا. لگتا ہے تمہارا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے. اس نے خوش دلی سے ہنری کے کندھے پر ہاتھ مارا. مبارک ہو، ایسٹرن بیوٹی انجوائے کرو. ایسا کچھ نہیں. فرینک کو وہ بے حد سنجیدہ اور اداس لگا. کیا تم کچھ پریشان ہو ہنری؟ اب کہ فرینک نے اسے بغور دیکھا. تمہارے ڈیڈ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اس نے جانے کے لیے قدم اٹھائے. واپس جا رہے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلائے تیزی سے آگے بڑھ گیا. فرینک نے اسے حیرت سے جاتے دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سیل فون بجا. اس نے دیکھا ڈیڈ کا نمبر تھا. ایک لمحہ کو اس کا دل چاہا وہ ان کی بات سن لے، آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے فون آف کر دیا. مجھے اب آپ سے بات نہیں کرنا ڈیڈ، اس نے زیر لب کہا. اور کچھ دیر بعد وہ ایک پب میں بیٹھا بے تحاشا پی رہا تھا جب وہ لڑکی اس کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی. اس کی رنگت سنہری تھی اور شاید آنکھیں سنہری نہیں، سبز سبز تھیں، لیکن ہنری کو لگا اس کی آنکھیں سنہری ہیں. 14 اگست 1947 کا سورج اپنے دامن میں بہت سی خون چکاں کہانیاں لے کر نمودار ہوا. حویلیاں اجڑ گئیں، نوابی ختم ہوئی، عصمتیں لٹیں، لاکھوں میں کھیلنے والے خالی ہاتھ عزتیں بچا کر لٹے پٹے پاکستان پہنچنے لگے. ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا جس طرح قتل عام کیا، وہ دل دوز داستانیں آج بھی تاریخ کے صفحات پر رقم ہیں. بیٹے بھائی باپ قربان کر کے بھی لوگ خوش تھے کہ آزادی ملی. کیا ہوا؟ خالی ہاتھ ہیں. وطن تو اپنا ہے، انگریزوں کی غلامی سے تو نجات ملی. سانتا ہار کے بھی ہر مسلمان گھرانے میں چراغ جلائے گئے. ہندو زمیندار اور دوسرے چند ہندو گھرانے جون کے اختتام پر ہی گھر بار بیچ کر جا چکے تھے. جانے والے تو مٹی کی سراہیاں اور چوکیاں تک بیچ کر گئے تھے، جبکہ آنے والے بھرے گھر چھوڑ کر آئے تھے. مولوی عبدالحق بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان تھے. اس کا ایک خط آیا تھا کہ وہ 11 اگست کو لاہور کے لیے روانہ ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی تھی. اب تو ستمبر آ چکا تھا. ادھر ادھر سے بڑی تشویشناک خبریں مل رہی تھیں. 9 اگست کے بعد کلکتہ سے جو ٹرین بھی روانہ ہوئی، اسے راستے میں لوٹ لیا گیا. بلوائیوں نے سب کو مار ڈالا. لاہور اسٹیشن پر جو گاڑی بھی پہنچ رہی تھی، اس کے ہر ڈبے میں کئی پھٹی لاشیں تھیں. اور میرا دل کہتا ہے میرا بھائی اور اس کا خاندان. مولوی عبدالحق بات ادھوری چھوڑ دیتے. گھر میں اگرچہ پاکستان بننے کی پوری طرح خوشی منائی گئی. عبدالرحمن اور عبدالعزیز نے منڈیر پر دیے جلا کر رکھے تھے اور ایک چھوٹا سا پرچم بھی لگا دیا تھا. لیکن شام کو جب سب صحن میں بیٹھتے تو ایک جامد سی خاموشی سب کے بیچ در آتی. مولوی عبدالحق تو شاید اپنے بھائی کے متعلق سوچتے تھے، لیکن نجم النساء کے ذہن میں بار بار محمد سعید کا خیال بھی آتا. کیا وہ وہیں ہوگا؟ وہ بھی تو مسلمان ہے. کہیں کسی بلوائی نے اسے. وہ وقار النساء سے چپکے چپکے محمد سعید کی باتیں کرتی. وہ اسے بہت یاد آتا تھا. وہ اس سے صرف 2 سال چھوٹا تھا، لیکن کتنا سمجھدار تھا. کتنی چھوٹی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا. کبھی جب وہ دونوں چپکے چپکے سعید کی باتیں کر رہی ہوتی اور عبدالعزیز یا عبدالرحمن کے آنے پر چپ ہو جاتی تو وہ ضرور پوچھتے، آپا آپ دونوں چپکے چپکے کیا باتیں کرتی ہیں؟ ہماری اپنی باتیں ہیں، تمہیں کیا راز کی باتیں ہیں؟ عبدالرحمن پوچھتا. میں بتاؤں؟ عبدالعزیز کے مزاج میں شوخی تھی. یہ دونوں اپنے اپنے بیاہ کی باتیں کرتی ہیں اور اپنے اپنے دلہا کی. فضول. نجم النساء اس کا کان پکڑنے کو اٹھتی تو وہ بھاگ جاتا.
اس روز بھی وہ صحن میں چولہے کے پاس چوکی پر بیٹھی وقار النساء سے باتیں کر رہی تھی۔ آپا، کل میں نے خواب میں محمد سعید کو دیکھا۔ تبھی مولوی عبدالحق گھر میں داخل ہوئے۔ وہ 2 دن سے ڈھاکہ گئے ہوئے تھے۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ کلکتہ سے ان کے ایک عزیز ڈھاکہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے عبدالرزاق کا پتہ کرنے گئے تھے۔ نجم النساء نے مڑ کر دیکھا۔ ان کا چہرہ معمول سے زیادہ سرخ تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ سفر سے آئے تھے۔ نجم النساء نے سلام کر کے فوراً دیوار کے ساتھ لگی چارپائی بچھا کر اس پر چادر بچھا دی۔ ابا، آپ کے لیے روٹی بناؤں؟ نہیں، تمہاری اماں کدھر ہے؟ عبدالعلی کو لے کر حکیم صاحب کے پاس گئی ہیں۔ اسے آج پھر بخار چڑھ گیا ہے۔ ابا، کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ گلاس میں پانی ڈال کر وقار النساء نے انہیں دیا۔ 2 گھونٹ پانی پی کر انہوں نے واپس کر دیا۔ محفوظ بھائی کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن وہاں مسجد میں ایک ماسٹر تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ لاہور سے اپنی ماں کو لینے آیا ہے، جو یہاں ڈھاکہ میں اس کے بڑے بھائی کے پاس ہے۔ انہوں نے کندھے پر پڑے رومال سے چہرہ صاف کیا اور دروازے سے اندر آتی ہاجرہ کو دیکھنے لگے۔ ہاجرہ نے اندر آ کر عبدالعلی کو چارپائی پر لٹا دیا اور سوالیہ نظروں سے مولوی عبدالحق کو دیکھنے لگی۔ سب ختم ہو گئے۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ کیا؟ ہاں ہاجرہ۔ وہ جس ٹرین میں بیٹھا تھا اسے دلی سے آگے جنگل میں سکھوں اور ہندوؤں نے روک لیا تھا اور سب کو تہہ کر ڈالا۔ آنسو ان کے رخساروں سے ہوتے ہوئے ان کی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ نجم النساء ساکن سی چوکی پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس ماسٹر نے بتایا کہ وہ سب ایک ہی ڈبے میں سوار ہوئے تھے۔ ہر اسٹیشن پر دونوں طرف سکھ کرپانے لیے کھڑے تھے۔ پھر ایک جگہ انہوں نے ٹرین روک لی اور بلوے کے وقت ایک دری ان پر آ گری اور لاشوں کو نکالنے لگے تو اس نے عبدالرزاق کی لاش دیکھی۔ پاس ہی بیوی اور بچے تھے۔ آنسوؤں نے ان کی آواز بند کر دی۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے آنسو بہاتے رہے، پھر رومال سے چہرہ پونچھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا تو اس نے بتایا کہ ایک بھی نہیں۔ اس نے خود 3 کی لاشیں دیکھی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا 12-13 سال کا۔ وہ بھی نہیں بچ سکا۔ یہ لڑکا کلکتہ سے ان کے ساتھ ہی آیا تھا اور پھر دلی میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ شاید کسی جاننے والے یا عزیز نے ساتھ کر دیا تھا۔ نجم النساء کھڑے کھڑے چوکی پر بیٹھ گئی۔ اس نے وقار النساء کی طرف دیکھا۔ وقار النساء بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ ایک ہی بات سوچی تھی اور پھر دونوں کی آنکھوں میں ایک ساتھ ہی آنسو آئے تھے۔ مولوی عبدالحق اب خاموش تھے، لیکن ہاجرہ کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ ہاجرہ۔ کچھ دیر بعد مولوی عبدالحق نے ہاجرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سب اللہ کی امانتیں تھیں۔ اللہ نے اپنی امانت لے لی۔ سب کی بخشش کی دعا کرو۔ ہاجرہ نے سر اٹھا کر مولوی عبدالحق کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب، وہ بچہ کون تھا؟ مولوی عبدالحق نے نچلے ہونٹ کو سختی سے دانتوں تلے داب لیا۔ کچھ دیر یوں ہی ہاجرہ کی طرف دیکھتے رہے، پھر ایک گہری سانس لی۔ اس شخص کو نہیں معلوم تھا وہ کون تھا۔ کیا ابا اور اماں بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ نجم النساء نے اپنی چیخ کو بمشکل دبایا۔ آج سب کا فاتحہ دلوا دینا۔ میں مسجد میں قرآن خوانی کروا دوں گا کل۔ اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور شہادت کے درجے پر فائز کرے۔ اور فاتحہ دلواتے ہوئے محمد سعید کا نام لے دینا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آج 1 سال بعد اس گھر کے در و دیوار نے محمد سعید کا نام سنا تھا، لیکن پھر کئی دن گزر گئے، کسی نے محمد سعید کا نام نہ لیا۔ پورے گھر پر ایک سکوت طاری تھا، لیکن مولوی عبدالحق کا چہرہ پرسکون تھا۔ ایک رات انہوں نے ہاجرہ کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا اور بے حد ملائم اور نرم لہجے میں کہا، ہاجرہ، اس روز جب عبدالرزاق کا خط آیا تھا تو میں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی تھی۔ پوری رات روتا رہا، دعا مانگتا رہا، سجدے میں گر گر کے کہ اے ارحم راحمین، اسے مسلمان کی موت نصیب کرنا، اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہاجرہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم روز محشر ایک مرتد کے والدین کی حیثیت سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ عبدالرزاق کی اس 1 سال میں کتنے ہی خط آئے تھے۔ ہر خط میں وہ یہی لکھتا رہا، بھائی صاحب کچھ دنوں تک سانتا ہار آؤں گا۔ شاید وہ اسے ہی لے کر آنا چاہتا ہو، ورنہ پہلے تو کبھی اس نے سانتا ہار آنے کا نہیں لکھا تھا، بلکہ مجھے ہی بلاتا تھا۔
شاید میرے ڈر سے نہ لکھتا ہو خط میں کہ وہ اسے لے آیا ہے۔ ہاجرہ روتی رہی۔ مولوی عبدالحق سر جھکائے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ سانتاہار میں آنے والے ایک خاندان سے وقار النساء کا رشتہ آیا تھا۔ وہ بڑے وزادار لوگ تھے، اپنے پیچھے بڑی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، لیکن کبھی ذکر نہ کیا کہ پیچھے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ وہ چھوٹے سے گھر میں بھی بڑے کانے اور خوش تھے۔ مولوی عبدالحق ہمیشہ ہی تعریف کرتے تھے، اور جب اسی گھرانے سے مدبر مرزا کا رشتہ آیا تو انہوں نے فوراً منظور کر لیا۔ گھرانے میں کل 4 افراد ہی تو تھے، بڑے بھائی دبیر الدولہ، والد چھوٹے بھائی مدبر اور ایک بیوہ چچی تھی، باقی سب مارے گئے۔ اور جس روز وقار النساء رخصت ہو رہی تھی تو اس نے دھیرے سے کہا تھا، وہ کیوں چلا گیا تھا آپا؟ وقار النساء اس کے کندھے پر سر رکھ کے روتی رہی، اور اس روز اس نے پہلی بار عبدالعزیز کو عبدالرحمن سے کہتے سنا تھا، اگر آج سعید بھی ہوتا، ہمارے ساتھ آپا کی ڈولی اٹھاتا اور ہم بارات آنے پر سعید کے ساتھ مل کر بھنگڑا ڈالتے۔ اور نجم النساء خود بھی بلک بلک کر رونے لگیں۔ ہنری نے آنکھیں کھول کر سامنے دیوار پر نظر ڈالی، لیکن دیوار پر گھڑی نہیں تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کا بیڈ روم نہیں تھا، یہ بیڈ، یہ کارپٹ۔ وہ اچھل کر بستر سے اترا۔ میں کہاں ہوں اور میں یہاں کیسے آیا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں رات کے خمار سے بوجھل تھیں۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا جب وہ لہراتی ہوئی ہاتھ میں بھاپ اڑاتی کافی کے کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں، زلفیں بادامی، اور اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ لڑکی؟ اس نے پیشانی پر انگلی ماری۔ ایک لڑکی اس کی میز پر آ کر بیٹھی تھی۔ پھر اس نے ہاں، اس نے کیا کہا تھا؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہ کافی پیو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ اس کے منہ کا ذائقہ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ کیا تم پہلے باتھ لینا چاہتے ہو؟ نہیں، بس برش کروں گا، لیکن میرا برش؟ میرے باتھ روم کے کیبنٹ میں نئے ٹوتھ برش ہیں، تم استعمال کر سکتے ہو۔ تھینک یو۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ویلکم۔ لڑکی ایک طرف پڑے اسٹول پر بیٹھ کر کافی کی چسکیاں لینے لگی۔ وہ واش روم سے نکلا تو تب بھی الجھا ہوا تھا۔ میرا نام کرسٹین ہے۔ کل دوپہر تم نے مجھے میری درخواست پر ایک پیگ شیمپین پلائی تھی اور تم نے میری دوستی کو قبول کیا تھا، وہ بتا رہی تھی، اور کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کل دوپہر کی ہر بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بالکل مدہوش تھے۔ میں بڑی مشکل سے تمہیں ویٹر کی مدد سے گاڑی تک لائی تھی۔ میری گاڑی؟ ہنری نے پوچھا۔ میرے پورچ میں کھڑی ہے، میں آج صبح جا کر لے آئی تھی۔ تمہاری چابیاں میں نے تمہاری پاکٹ سے نکال لی تھی، اور جب تم گاڑی پارک کر رہے تھے تو میں نے تمہاری گاڑی کے دائیں طرف اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ میں نے تمہیں گاڑی سے نکل کر باہر کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ تمہاری گاڑی کون سی ہے۔ اس نے کافی کا خالی کپ کارنر ٹیبل پر رکھا۔ یہاں اپنے بیڈ روم تک لانے میں میرے پڑوسی نے مدد کی۔ تم بہت نشے میں تھے اور تم نے نشے میں میرے پڑوسی کو گالیاں دی تھیں۔ وہ ہنسی، لیکن ہنری سنجیدہ تھا۔ تم ایسی تو نہیں لگتی کہ تمہیں ایک پیگ کسی سے مانگنا پڑے۔ اوہ، تو تم اتنی دیر سے یہ سوچ رہے ہو؟ وہ پھر ہنسی۔ دراصل میں اپنی ساری رقم گیم میں ہار چکی تھی اور شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی کچھ پینے کی۔ پھر تم مجھے بہت اداس اور تنہا لگے تھے۔ میں تمہیں کمپنی دینا چاہتی تھی اور تم سے باتیں بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن تم تو یہاں بیڈ پر گرتے ہی سو گئے، اور کل دوپہر سے اب تک سو رہے ہو۔ اس وقت 9 بجے ہیں۔ تم ناشتے میں کیا لینا پسند کرو گے؟ تھینک یو، میں اب چلتا ہوں۔ تم بھول رہے ہو ہنری کہ کل تم نے مجھے دوست بنایا تھا۔ میں نشے میں تھا، اس نے صاف گوئی سے کہا، لیکن اب تو نشے میں نہیں ہو۔ میرا خیال ہے میں تمہاری اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہوں۔ تم اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ اس کی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ کل تم نے کسی نوران کا ذکر کیا تھا، وہ تمہاری کون ہے؟ اور وہ کیوں تمہارا مذہب بدلنا چاہتی ہے؟ کیا وہ مسلم ہے؟ ہاں، ہنری نے غیر ارادی طور پر سر ہلا دیا۔ وہ چاہتی ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ ہاں۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہنری نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ پتہ نہیں۔ ہنری نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں بلا کا سحر تھا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر بلاوا دیتی مسکراہٹ۔ بھلا نوران اور اس کا کیا مقابلہ؟ نوران اور ہے، اور یہ اس نے پوچھا۔ کہیں بھی کچھ بھی آخر نہیں ہوتا ہنری، تلاش ختم نہیں ہوتی، بہتر سے بہتر مل سکتا ہے۔ تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے۔
تمہیں بہترین سے بہترین لڑکی مل سکتی ہے۔ یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں نیست و نابود کر دیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے جیسے معصوم نوجوانوں کو پھانس لیتے ہیں اور پھر اپنے مذہب کے سحر میں مبتلا کر کے انہیں مذہب بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن نوران نے تو مجھ کو نہیں پھانسا، میں خود ہی دراصل، یہی تو ان کا طریقہ واردات ہے۔ اس نے ہنری کی بات کاٹ دی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم آج میرے ساتھ چلو، 1 گھنٹے بعد مجھے ایک جگہ جانا ہے، ایک ٹریننگ کورس میں شرکت کرنے۔ آج کی اس کلاس میں سر جوزف ملر نے ہمیں لیکچر دینا ہے۔ وہ رک لو کے مشنری ادارے فرنٹیئرز کے ایک رکن ہے۔ لیکن یہ ٹریننگ کورس کس قسم کا ہے؟ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ کیا تم کسی مشنری ادارے میں کام کرتی ہو؟ نہیں، لیکن میں اس کی ٹریننگ لے رہی ہوں، شاید اگلے 2 ہفتوں تک میں کسی اسلامک ملک میں بیچ دی جاؤں۔ اس نے خالی کپ اٹھا لیے۔ لیکن میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ہنری نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تم سر جوزف ملر کا لیکچر سننا۔ تم اس تذبذب سے نکل آؤ گے جس میں پھنسے ہوئے ہو۔ کس تذبذب سے؟ ہنری کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ تم مذہب بدلنا بھی چاہتے ہو؟ نہیں بھی؟ کوئی جذبہ تمہارے اندر ایسا ہے جو تمہیں اکساتا ہے کہ تم مذہب بدلو؟ یہ بہت منہ زور جذبہ ہے، شاید محبت۔ لیکن تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو، تم یسوع مسیح کے ایک سچے پیروکار بھی ہو، تم اسلام سے نفرت کرتے ہو۔ اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ہنری یکدم ہی اسے متاثر ہو گیا، یہ تو اس کے دل میں چھپی ہوئی باتیں تھیں۔ تم مدہوشی میں مسلسل بول رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ تم بہت اپسیٹ ہو۔ سر جوزف کی تعلیمات سے تم جان جاؤ گے کہ صرف عیسائیت سچا مذہب ہے۔ تھینک یو، تم بہت اچھی ہو۔ تمہیں کل میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ ہنری اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میں نے تمہیں دوست کہا ہے تو دوستوں کے لیے کچھ کرنے میں کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ ہنری اس کا ممنون دکھائی دینے لگا۔ تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو ٹھیک، 1 گھنٹے بعد تم اسی بار کے باہر میرا انتظار کرنا، میں تمہیں وہاں سے پک کر لوں گی۔ ہنری جب اس کے اپارٹمنٹ سے نکلا تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے گا، لیکن جب وہ بات لینے کے بعد ولسن کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پی کر گھر سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر اس کا رخ اس بار کی طرف تھا اور کچھ دیر بعد کرسٹن کے ساتھ جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ اس کے سبز آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی۔ وہ جس حال میں داخل ہوئے وہاں 15-16 لڑکے اور 2 لڑکیاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک میز پر ملٹی میڈیا پروجیکٹر رکھا تھا جو ایک کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ اسے ہال میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی۔ دراصل مجھے اس کورس کے انچارج کو تمہارے متعلق بتانا تھا۔ یہاں غیر متعلق لوگ نہیں آتے، لیکن میرے کہنے پر سر نے اجازت دے دی۔ مجھے یقین ہے کہ تم مستقبل میں ہمارے ساتھی ہوگے کیونکہ تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے۔ ہنری خاموش رہا۔ ہمارے اس کورس کا نام ہے پروسلیٹائزنگ مسلمز، یعنی مسلمانوں کے عقائد بدلنا، اور آج کا لیکچر اسی حوالے سے ہے۔ تب ڈاکٹر جوزف ملر ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پہلے یسوع مسیح کی تعلیمات کے متعلق بتایا۔ وہ لوگ جو جیسس کی تعلیمات کو نہیں اپناتے وہ شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، خاص طور پر یہ مسلمان۔ آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو تم براہ راست مذہب بدلنے کا کہو گے تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جائے گا۔ وہ اس طرح مذہب نہیں بدلتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں بیس بدلنا پڑے گا۔ تم سب آئندہ 2 ماہ تک اللہ کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پہنچانا ہے اور مسلمان کمیونٹی میں گرجوں کی تعمیر کرنا ہے۔ اس کے لیے تم ٹیچر بن کر ان کی مدد کرنے والا بن جاؤ۔ مسلمان جدید علم کا شیدائی ہے، وہ ٹیچر بن کر آنے والوں کی قدر کرتا ہے۔ تم انہیں علم کا لالچ دو، یہ بہترین ذریعہ ہے ان تک رسائی کا۔ ڈیڈ بھی تو علم حاصل کرنے کی خاطر، ہنری نے سوچا تھا۔ مسلمان ایک بیکورڈ اور غریب قوم ہے۔ ان ممالک میں بے روزگاری بہت ہے، انہیں روزگار مہیا کرو جیسے ہم نے انڈونیشیا میں کیا۔ وہاں کارخانے لگائے، مسلمان اور کرسچن بھرتی کیے، ان تک رسائی حاصل کی۔ اب اسلام کو دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے۔ جوزف ملر کی آواز میں نفرت گھل گئی۔ ہنری نے چونک کر اسے دیکھا۔ مشنروں کو بھی کبھی اپنی حیثیت کو مشنری کی حیثیت سے شناخت نہیں کروانا چاہیے، جوزف ملر کہہ رہا تھا، اور سب ہمہ تن گوش تھے۔ مسلمان کے اندر گھس کر انہیں اپنا لو، انہیں اپنا اتنا احسان مند کر لو کہ وہ تمہارے سامنے جھک جائیں، ان کی ضرورتوں کو خریدو، ان کی جڑوں کو کاٹ دو۔ یہ مسلمان اندر سے ہمیشہ مسلمان رہتے ہیں، یہ امریکہ جا کر ڈالر کمانے کے شوق میں مذہب بدل لیں گے جھوٹ موٹ، مگر اندر سے مسلمان رہیں گے، بالکل ڈیڈ کی طرح۔ ہنری نے پھر سوچا،
وہ بھی تو ہمیشہ اندر سے مسلمان ہی رہے، لیکن ہزاروں کروڑوں میں کوئی ایک ایسا کرتا ہے۔ میں 23 سال تک پاکستان کے شہر ڈیرہ غازی خان میں رہا۔ میں نے ہر طرح سے کوشش کی، لالچ دیا، مفت پمفلٹ تقسیم کیے، ان کی عورتوں کو میری بیوی نے گھر میں بائبل کی تعلیم دی، لیکن بدقسمتی سے میں ایک شخص کو بھی مذہب بدلنے پر مجبور نہ کر سکا۔ ایک روز انہوں نے میرے دیے ہوئے پمفلٹوں کو آگ لگا دی۔ یہ اندر سے بڑے کٹر ہوتے ہیں، چاہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلیں یا نہیں، لیکن مذہب کے نام پر کٹ مرنے کو تیار۔ ہمیں ان کی سوچ کو بدلنا ہے، اسلام پر سے ان کا یقین اٹھانا ہے، انہیں شک میں مبتلا کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے کہ تمہارا دین تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، انہیں عیش و عشرت کی لت ڈالنی ہے۔ لیکن جب آپ 23 سال میں ایک مسلمان کو بھی مذہب تبدیل کرنے پر راغب نہ کر سکے تو ہم کیسے کریں گے؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ میرا طریقہ کار غلط تھا، میں ڈائریکٹ عیسائیت کا پرچار کرتا تھا، لیکن اب اصل بات ہم نے جان لی ہے، جب تک آپ کسی معاشرے کا مزاج نہیں بدلتے، اس کی مثبت اور مضبوط روایات کی جڑیں نہیں ہلاتے، اس وقت تک آپ اس ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے صورتحال پیدا کرنا ہوتی ہے۔ پہلے صورتحال پیدا کرو، اتنا کمزور کر دو کہ پھر ایک جھٹکے میں گرا لو۔ جوزف ملر بولتا رہا اور ہنری کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اتنی کوششوں کے باوجود ہر سال عیسائیت سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد عیسائی ہو جانے والوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جوزف ملر نے اپنی تقریر ختم کی تو پروجیکٹر پر مختلف اسلامی ممالک میں مشنری اداروں کی کوششیں دکھائی گئیں، کارکردگی کا بایو ڈیٹا بتایا گیا، اور پھر سب نے کھڑے ہو کر دعا کی، خداوند تو دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے، ان بے وقوف مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سب دعا مانگ رہے تھے، لیکن ہنری ساکت کھڑا تھا۔ کوئی چیز اس کے ذہن کو الجھا رہی تھی، کیا چیز، کیا بات، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیسا لگا سر جوزف کا لیکچر؟ کرسٹن نے واپسی پر پوچھا۔ بس ٹھیک تھا، لیکن ایک بات بتاؤ کرسٹی، تم لوگوں کی اتنی کوششوں کے باوجود مسلمان عیسائیت کیوں اختیار نہیں کر رہے، جبکہ مسلمان ہو جانے والی عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے؟ شاید یہی بات اسے الجھا رہی تھی، اس لیے بے اختیار پوچھ بیٹھا، تم نے انڈونیشیا، قازقستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں ہمارے اعداد و شمار دھیان سے نہیں سنے شاید۔ اس کے سامنے ڈاکٹر جان رابرٹ کی پوری زندگی گھوم رہی تھی، اور قدرے توقف سے اس نے بات مکمل کی۔ زندگی کے کسی موڑ پر یہ اپنے دین کی طرف پلٹ جائیں؟ نہیں، اسلام میں دین سے پھر جانے والا مرتد ہو جاتا ہے، وہ لوگ اسے پھر قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن دین اسلام میں توبہ بھی تو ہے۔ اسے ڈیڈ کی بات یاد آ گئی جب وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، وہ خدا میری توبہ ضرور قبول کرے گا، میں بہت گنہگار ہوں۔ تم دین اسلام کے متعلق کتنا جانتے ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس کبھی کبھار کوئی مسلم کلاس فیلو کوئی بات کر دیتا ہے تو ذہن میں رہ جاتی ہے۔ ہنری، بار کے قریب گاڑی پارک کرتے ہوئے کرسٹن نے کہا، تمہاری شخصیت میں بہت سحر ہے، تم اگر ہماری اس تنظیم میں شامل ہو جاؤ تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ ڈیڈ نے کبھی اسے مسلمانوں سے نفرت نہیں کرنے دی تھی۔ جب کبھی اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات آتی تو وہ بڑی خوبصورتی سے اس کا دل صاف کر دیتے تھے۔ ہاں، اگر تم ہم میں شامل ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے تم اس لڑکی نوران کو بھی قائل کر سکو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری محبت میں تمہاری خاطر اپنا مذہب چھوڑ دے، تم اسے حاصل کر سکو۔ میری محبت میں؟ لیکن وہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس نے خود کو کہتے سنا، اور کرسٹن کے حیران چہرے کو دیکھے بغیر گاڑی سے اتر آیا۔ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں ہنری، اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ اس ٹائم پر ہماری کلاس اٹینڈ کر سکتے ہو۔ ہمارا یہ کورس 2 ہفتوں پر مشتمل ہے، پھر شاید مجھے ترکی بھیج دیا جائے، اور میں خداوند یسوع مسیح سے دعا کروں گی کہ اس سفر میں تم میرے ساتھ ہو۔ وہ فضا میں بوسہ اچھالتے ہوئے تیزی سے گاڑی نکال لے گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جسے اس نے جانے سے پہلے یہاں چھوڑا تھا۔ گھر آیا تو ولسن نے اسے بتایا کہ لانگ ایٹن سے وکیل کا فون آیا تھا، وہ اس سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا، اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کافی کے ساتھ سینڈوچ بنا دوں؟ ولسن نے سر خم کیا، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ سر، وہ ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا، آج 12 بجے کی فلائٹ سے انہیں روانہ ہونا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ جانے سے پہلے ان سے بات کر لیں تو۔ ہنری نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ تو ڈیڈ چلے گئے؟ اس کے دل پر چھائی اداسی کی دھند گہری ہونے لگی۔
وہ سر ڈیوڈ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر ولسن ابھی تک کھڑا تھا. جاؤ. اس نے ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے کہا. میں نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا. او یس. ولسن تیزی سے مڑ گیا. کیا تھا اگر میں ڈیڈ سے بات کر لیتا؟ کوئی 50 بار تو انہوں نے فون کیا ہوگا. آخر میں موم سے بھی تو ملتا ہوں. حالانکہ وہ مجھے چھوڑ گئی تھی، اور اگر ڈیڈ بھی مجھے نہ رکھتے تو میں کسی سوشل ویلفیئر کے ادارے میں ہوتا یا کسی فیملی میں عارضی طور پر رہنے کے لیے چلا جاتا جو پیسے لے کر میری دیکھ بھال کرتے. نہ جانے مجھے کتنے گھروں میں رہنا پڑتا سیسل کی طرح. اور ڈیڈ؟ اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا. اس نے تصور میں انہیں جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا، اداس اور نڈال سے. اوفو، کیا تھا اگر میں ان سے بات کر لیتا؟ ولسن نے بڑی پھرتی سے ٹیبل سجا دی تھی. سینڈوچز، جوس، کیک اور بیف کے تلے ہوئے پارچے. ولسن اور ڈیڈ نے بچپن سے ہی اس کا بہت خیال رکھا تھا. وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا. اب وہ ڈاکٹر جوزف ملر کے لیکچر کے متعلق سوچ رہا تھا.